बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड प्रेशर का। इस पे मैंने पहले भी 44 और 45 नंबर 2 लेक्चर बनाए थे, लेकिन एक दो चीज़ें नई आ गई हैं, इसलिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। उन सारों को भी इसी में इकट्ठा कर रहा हूँ, तो लिहाजा एक जगह हो जाएगा। इसको आपने गौर से सुनना है और ज़रूर सुनना है। रिसेंटली एक चीज़ तय है कि 90% बीमारियां इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हैं, और 90% ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो गलत तौर पे दवाइयां ले रहे हैं। दो चीज़ों के बारे में मैं बताता आया हूँ कि शुगर कम होना बहुत ख़तरनाक है और ब्लड प्रेशर कम होना बहुत ख़तरनाक है। लिहाजा मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि दवाइयाँ ना लें, डाइट, एक्सरसाइज और फास्टिंग से कम करें। ये ब्लड प्रेशर में एक होता है सिस्टोलिक, ऊपर वाला 120, जब दिल कंट्रैक्ट करता है तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आता है, और जब दिल रिलैक्स होता है तो नीचे वाला, उसको डायस्टोलिक कहते हैं। ये आसान सी मैं बता दूं आपको। फिर मैं बता दूं कि 90% लोग गलत तौर पे ब्लड प्रेशर की तशख़ीस करके दवाइयाँ ले रहे हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है, और ये दवाइयाँ 1 से 3 तक ले रहे हैं। ये देखें, पेपर है, डिटेल में चले जाएं कि हस्पताल अमेरिका में दिल कैंसर के बाद तीसरी बड़ी वजह डेथ की, फौत होने की, हस्पताल की गलतियां, डॉक्टरों की और दवाइयां हैं। 2.5 लाख लोग हर साल अमेरिका में दवाइयां, डॉक्टरों की वजह से मर जाते हैं। इसमें एक चीज़ है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। 2 चीज़ें हैं, ये ड्रग का एडवर्स रिएक्शन, ये भी बहुत बड़ी वजह है डेथ होने की मरीज़ों की। इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि दवाइयाँ अवॉइड करें, और इतनी तकलीफ़ कर रहे हैं हम सारे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो रिकमेंडेशन की थी वो 120/80 से कम रखें। ये इतना मुश्किल है 20-25 साल के बाद। इसके लिए आपको 1 से 3 गोलियाँ लेनी पड़ती हैं। जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन है सबसे ज़्यादा, वो 140/90 कह रही है, और कॉकरेन लाइब्रेरी, जिसके बारे में मैंने लेक्चर 44-45 में बताया था, वो 140/90 कह रही है। मैं भी ये कहता हूँ कि आप 140/90 को ही रखें, वही आपके लिए बेहतर है, उस तक दवाई ना लें। ये कॉकरेन बहुत अच्छे, इसके बारे में डिटेल में लेक्चर 44 में पता लग जाएगा आपको। उन्होंने भी 2020 में बहुत 10 साल की रिसर्च के बाद ये बताया था कि अगर 50-55 साल से कम उम्र है तो 140/90 से कम रखें ब्लड प्रेशर, दवाई ना लें। इसका मतलब समझ लें, दवाई ना लेने का मतलब है कि लाइफ स्टाइल चेंज करें। आप कार्बोहाइड्रेट जो मैं बताऊंगा आगे वो करें, ये नहीं कि बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। और जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है वो 150/80 तक रखें, तो कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा ये नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 120/80 रखने में सबसे बड़ा मसला ये है कि 2-3 दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं आपको। दवाइयाँ अक्सर रात के टाइम लो हो जाता है, उससे खून कम हो जाता है, उससे आंतड़ों में, गुर्दे में, दिमाग में नुकसान पहुंचने का ख़तरा है, फालिज का ख़तरा है, हार्ट अटैक का खर्चा है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि हमारे यहाँ 90-60 से अगर कम हो उसको हम शॉक कहते हैं कि ये बंदा शॉक में चले गया है। ये उसकी डेफिनेशन है, हर डॉक्टर जानता है इस चीज़ को। तो उसका नुकसान, फेंटिंग हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, आपको होश नहीं रहेगा, आंखें बिल्कुल कुछ नज़र दिखाई नहीं देगा। ये लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम है। तो इसलिए ये लो ज़्यादा ख़तरनाक है। दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो कभी लो नहीं होगा, आपका नॉर्मल बॉडी का जो सिस्टम वो मेंटेन करेगा। अच्छा, बड़े बड़े जो नई चीज़ें आई हैं वो ये हैं कि आप जब जाके बैठते हैं डॉक्टर के पास और अच्छी तरह रिलैक्स नहीं होते तो 50 मिलीग्राम तक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप यूँ जाते हैं, 2 मिनट बाद डॉक्टर आपको बुलाता है। मैं आगे बताता हूँ क्या एहतियात करनी है। देखिए, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम अल्लाह ताला ने जो है फाइट किया। जब आप डालते हैं, डॉक्टर का सुन के, कोड देख के सारा आप खौफजदा हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, एड्रेनलिन आती है, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोर्टिसोल आएगी, शुगर बढ़ेगी, एलडीएल बढ़ेगा, और ब्रीथिंग आपकी तेज़ हो जाएगी। ये सिंपथेटिक सिस्टम के परेशान होने के, स्ट्रेस के साइन है। दूसरा, हम सांस बहुत गलत ले रहे हैं, इससे आपका 70-80% ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। ये मैं पहले भी बताया है, आप लेक्चर 45 नंबर दोबारा सुन लें और इसको फिर आज समझ लें कि हम सांस अंदर लेते हैं 2 से 3 सेकेंड और बाहर निकालते हैं 1 से 2 सेकेंड में। ये बिल्कुल गलत है, ये उल्टा है। पहली बात याद रखें कि सांस हमेशा नाक से लें। नाक से जब आप लेते हैं तो अल्लाह ताला ने एक पूरा सिस्टम बनाया है नाक के अंदर। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होती है जो कि आर्टरी, वेन को खोल देती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये कुदरत तरीका है, इसको हमेशा इस्तेमाल करें। सांस हमेशा नाक से लें। और दूसरी चीज़, सांस अगर आप 4 से 5 सेकंड तक अंदर ले रहे हैं तो निकालते हुए 6 से 7 सेकंड लें।
اندر لینے سے نکالنے کا عمل لمبا ہونا چاہیے. یہ نوٹ کر لیں, یہ بہت امپارٹنٹ ہے. 90% بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے. یاد رکھنا بلڈ پریشر کے لیے آپ یہ 5 منٹ جب آپ ڈاکٹر پاس بیٹھیں جا کے آپ یہ کام شروع کریں. اندر لیں 5-6 تک گنیں, نکالتے ہوئے 7 تک گنیں. 10 سے 25 سے 30 ملی میٹر آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا, یہ ریلیکس ہو جائیں گے. سونے کے لیے بھی یہی میں بتایا, سونے سے پہلے نیند کے لیے بہترین ہے. جب بھی فارغ ہوں اس کو کرتے رہیں اور ایسا ایسا اس کو لائف کی روٹین بنا لیں تاکہ سانس لینے کے جب آپ اندر سانس لیں گے پیٹ باہر آئے گا. دوسری یہ امپارٹنٹ چیز میں بار بار بتا رہا ہوں, لوگ الٹا بتا رہے ہیں. جب باہر نکالیں گے پھر پیٹ اندر جائے گا اور سانس باہر آئے گا. اس سے 20% پھیپھڑے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اور آکسیجن زیادہ آئے گی آپ کو. یہ نوٹ کر لیں, یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے. یہ لیکچر ہے, اس میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے. دوسرا جو غلطی کرتے ہیں, کپڑے قمیض اوپر نہیں جا رہی, خاص کر عورتوں میں ساری عمر چیک کرتا رہا ہوں, وہ قمیض کے اوپر سے ہی لے لیں گے, اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اس سے 10 سے 20 ملی میٹر بلڈ پریشر زیادہ آئے گا آپ کا. وہ دوائی شروع کر دے گا ڈاکٹر. کف سائز اگر چھوٹا نہیں ہے یا زیادہ لوز بند ہے, زیادہ ٹائٹ بند ہے, 2 سے 10 پوائنٹ اوپر چلے جائے گا بلڈ پریشر. اور اگر آپ پچھلے رات نیند نہیں کی, آپ سٹینس میں ہیں, تو 5 سے 30 ملی میٹر بلڈ پریشر اوپر چلے جائے گا. پھر اکثر عورتوں سے پیشاب نہیں کیا ہوا, آپ چلتے پھرتے کہیں سے آئے ہیں, پیشاب روکا ہوا ہے, 10 سے 20 پوائنٹ بلڈ پریشر اوپر چلا جائے گا. اگر آپ ٹانگیں اوپر چڑھا کے ٹانگیں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹانگیں برابر کر کے ریلیکس نہیں بیٹھے ہوئے, تو 2 سے 8 ملی میٹر بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. پھر آپ نے آدھا پونا گھنٹے چائے پی ہے, کافی پی ہے, تو 5 سے 25 ملی میٹر مرکری بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. اور کمرہ بہت ٹھنڈا ہے, اے سی لگا ہوا, گرمی سے آئے ہیں, تو 2 سے 10 ملی میٹر بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. اور دوسرا جب میں نے بتایا تھا کہ وائٹ کالر سنڈروم 80% مریضوں میں 10 سے 20% ملی میٹر بلڈ پریشر کیوں بڑھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کو دیکھ کے چیزیں دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. نیچرل پروسیس ہے, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. دوسرا, آپ اگر ڈاکٹر سے نرس سے باتیں کر رہے ہیں تو 10 تک بڑھنے کا چانس ہے. اور کم سے کم ایک ریڈنگ پہ کبھی دوائی شروع نہیں کی جاتی. کم سے کم 3 ریڈنگ لیں, 2-3 منٹ کے بعد جب آپ ریلیکس ہو کے بیٹھیں, سانس کر لیں, وہ صحیح ریڈنگ ہوگی. اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر پہ چیک کریں. یہ بلڈ پریشر ہے, ہر مریض کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. گھر میں ریڈنگ بہت کم آئے گی, ٹھیک آئے گی, آپ کو دیکھنی پڑے. اس سے بھی امپارٹنٹ جو مسئلہ ہے, سب سے بہتر ہے 24 آور بلڈ پریشر مانیٹرنگ. جیسے شوگر میں آ گیا ہے, 24 آور بلڈ پریشر میں بھی ہے. یہاں تو کسی ڈاکٹر نہیں رکھا, میں نے سارے سے پتہ کیا. کیوں؟ اگر وہ رکھ لیں گے تو 90% مریض ان کے فارغ ہو جائیں گے, دوائیاں ختم ہو جائیں گی, مریض نہیں آئیں گے, وہ کبھی نہیں رکھیں گے. یہ مجبوری ہے کیا, یہ آپ کے ہاتھ پہ لگا دیں گے 24 گھنٹے کے لیے, ان کے پاس کنٹرول ہوگا, وہ چیک کرتے رہیں گے. یہ ملتا بھی ہے, آپ لگا لیں. اس کے بعد یہ گھڑی آ گئی ہے, یہ بھی یہی کرتی ہے, ہاتھ پہ باندھ دیں, 24 گھنٹے ریڈنگ کرتے رہیں. اس کا رزلٹ دیکھیں, ہاتھ والے میں گھڑی میں دونوں میں انہوں نے ریسرچ کیا, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یہ اس کا ریفرنس ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, 90% لوگوں کی دوائیاں بند ہو جائیں گی. ان کا رات کے ٹائم 110. جو بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے اس میں کبھی دوائی نہیں دیتے. جو پرسسٹنٹ بڑا ہوا رہے, وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. پھر میں یہ بتا دوں, جیسے میں نے بتایا, بریدنگ ایکسرسائز کریں, 5-10 منٹ بیٹھیں, ریلیکس ہو جائیں, کم سے کم 3 دفعہ ریڈنگ لیں, 2 سے 3 منٹ بعد دیں, پھر 12 گھنٹے بعد دوبارہ کریں, ہفتے بعد دوبارہ چیک کرائیں. اس کے بعد اگر دوائی شروع کرنی ہے تو پھر کریں. پھر دوسری بات جو بتا رہا ہوں, 10% مریض ہیں جن کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے, ان میں گردوں میں یا کوئی پرابلم آ جاتا ہے. باقی 90% کو یہ چیزیں کریں گی تو دوائیاں ختم ہو جائیں گی. 180-110 جب بھی آئے گا, یہ ایمرجنسی ہے. اگر 2-3 دفعہ چیک کیا ہے تو فوراً دوائی شروع کریں اور ڈاکٹر پاس چلے جائیں. اور ایک ایمرجنسی ہے, آپ کو اسپتال چلے جانا چاہیے, کیونکہ بلڈ پریشر ڈاؤن سے سٹروک ہو جائے گا, گردے فیل ہو جائیں گے, اندھے ہو جائیں گے آپ, اور سیکشل مردانہ 5-20 میں ضائع ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو اس کے بعد 180-20 ایک بہت سٹروک لیول ہے, خطرناک لیول ہے, اس پہ تو کبھی نہیں جانا چاہیے. کوئی ریڈنگ بھی آپ کے ایسے نہیں آنی چاہیے. پھر میں بتا دوں, یہ نمبر 150 آ گیا, 60 آ گیا, 120, اس کے چکر میں کبھی نہ پڑیں. یہ کارڈیالوجسٹ ہیں, ان کا آپ سن لیں لیکچر, میں نے یہ دے دیا ہے. اس ساری ریفرنس یہ وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ چینج ہوتا رہتا ہے. جو میں نے طریقے بتائے ہیں وہ. ایک اور چیز ہے, میں اس پہ علیحدہ لیکچر بناؤں گا, یہ NNT. کتنے مریضوں کو آپ ٹریٹ کریں تو ایک مریض کو فائدہ ہوتا ہے. یہ بہت امپارٹنٹ ہے. یہ ہر ڈرگ کا ایک نمبر ہوتا ہے کہ اس ڈرگ میں 100 مریضوں کو مریض دوائی دیں گے تو ایک کا بلڈ پریشر نیچے آئے گا. اسے میں لیکچر بناؤں گا آپ کو. یہ ایک اسٹڈی تھی 2002 میں آئی, اس سے پہلے ایک 85 میں اسٹڈی آئی تھی, اس میں 800 لوگوں میں دوائی دی گئی, ایک مریض کو فائدہ ہوا, رسک کم ہوا. یہ 2002 میں جو آئی ہے, یہ 50 سال سے کم لوگوں کا, جو جن لوگوں کا ویٹ نارمل تھا, اسموکنگ نہیں کرتے تھے, نان ڈائبیٹک تھے, ٹرائیگلیسرائڈ کم ہو, HDL اوپر ہو,
اور وہ ایکسرسائز کرتے رہے اور 2 کھانے کھاتے، لو کاربوہائیڈریٹ تھے، ان میں بلڈ پریشر 140 150 تک جن لوگوں کو تھا، ان میں صرف ایک مریض کو رسک بڑھا، 321 مریضوں میں سے ایک مریض ہائی رسک تھا۔ یہ لائف سٹائل کا امپارٹنٹ دیکھے، لائف سٹائل امپارٹنٹ ہے، نمبر امپارٹنٹ نہیں ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو۔ دوسری طرف جو لوگ ماڈرن ڈائٹ 3 روٹیاں کھا رہے ہیں، پیپسی پی رہے ہیں، ان میں 16 میں سے ایک کو رسک زیادہ ہوا اٹیک کا، یہ فرق دیکھ لیں۔ اور جو 1985 میں اسٹڈی آئی تھی، ان میں 850 لوگوں میں سے ایک کو رسک زیادہ ہوا تھا۔ تو کنکلوژن کیا ہے کہ لائف سٹائل زیادہ امپارٹنٹ ہے، نمبر امپارٹنٹ نہیں ہے۔ ایکسرسائز کے لیے میں بتا دوں کہ 3 بہترین ایکسرسائز ہیں بلڈ پریشر کے لیے، لوگ غلط بتاتے ہیں۔ واک سب سے بہتر ہے، میں بتاتا آیا ہوں، پورا لیکچر ہے، آپ سن لیں۔ سائیکل چلا لیں، جن کو جوڑوں کی درد ہے نہیں کر سکتے وہ سائیکل چلا لیں، اسٹینڈنگ بائک لے لیں، باہر نکل کر چلا لیں۔ اور تیسرا ریزسٹنس HIIT، ویٹ ٹریننگ کریں، یہ بہت ضروری ہے، ان تینوں سے ہمیشہ BP لو ہوتا ہے۔ پھر میں بتا دوں کہ انسولین ریزسٹنس وہ بیماری ہے جس سے 90% بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ کیوریبل ہے، ریورسیبل ہے۔ یہ میٹابولک سنڈروم میں دیکھیں، بلڈ پریشر ہے، گلوکوز ہے، ٹرائگلیسرائڈ بڑھ جاتے ہیں، HDL کم ہو جاتا ہے، اور موٹاپا، یہ 5 چیزوں کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں۔ اور ان سب کا علاج یہ دیکھیں، انسولین ریزسٹنس، دل کی تکلیف ہوگی، PCOS عورتوں میں ہوگا، سٹروک ہوگا، جوڑوں کی درد، گردے فیل، موٹاپا، آٹو امیون ڈیزیز، ڈیمینشیا، دماغی کمزوری، امپوٹنس، کینسر، بلڈ پریشر، یہ ساری بیماریاں، صرف ایکسیڈنٹ، ٹراما رہ گیا، چوٹ لگنا، گرنا، سب اس میں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اناج، فاسٹ فوڈ، ویجیٹیبل آئل، اور تیسرا شوگر، یہ 3 چیزیں کھانے سے ہوتی ہے۔ چوتھا بار بار کھانا، ٹینشن لینا، ایکسرسائز نہ کرنا، اور دوائیاں زیادہ لینا، یہ کاز ہیں انسولین ریزسٹنس کے۔ اگر آپ یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں، اور لائف سٹائل کرتے ہیں، چینجز، کیٹو ڈائٹ، فاسٹنگ اور ایکسرسائز کرتے ہیں، تو یہ درخت جو ہے سوکھ جائے گا۔ یہ دیکھیں، بالکل ہر بیماری ختم ہو جائے گی بغیر کسی آپریشن کے۔ غلطی کیا کر رہے ہیں سارے کہ وہ درخت کے پتوں کو کاٹ رہے ہیں، آپ بلڈ پریشر کیور کر رہے ہیں، دوائی دے کے کنٹرول کر رہے ہیں، آپ ختم نہیں کر رہے جڑ سے۔ یہ بات سمجھ لیں، بڑا باریک نقطہ ہے، یہ کمپنیاں کبھی نہیں سمجھنے دیں گی ڈاکٹروں کو۔ بلڈ پریشر کی آپ دوائی لے کے کنٹرول کر رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ درخت کو جڑ سے کاٹیں، ختم ہو جائیں گے ساری بیماریاں، آٹو امیون ڈیزیز ختم ہو رہی ہیں۔ رومٹائڈ آرتھرائٹس میں بڑے اچھے رزلٹ آئے ہیں، کینسر 30% کم ہو گیا ہے، ڈائلیسس کے مریض ڈاکٹر جیسن فنک کے 70% کم ہو گئے ہیں اس ڈائٹ سے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے۔ یہ چیز سمجھ لیں کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دوائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ میسج ہے جو میں بار بار دینا چاہ رہا ہوں، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پھر میں بتا دوں کہ صحت مند لائف سٹائل کیا ہے، کہ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ لیں، فاسٹنگ کریں اور ایکسرسائز کریں، 3 چیزیں ہیں۔ یہ سارے لیکچر ہیں۔ پوٹاشیم ضرور لینا ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، اور میگنیشیم ڈائٹ، یہ میں نے ڈسٹنٹ 2 لیکچر دیے ہیں۔ میگنیشیم سٹریٹ ملتا ہے وہ لینے، باقی نہیں، باقی سے تو قبض کے پیچز لگ جائیں گے۔ اور پوٹاشیم سٹریٹ بھی ملتا ہے، نہیں تو گولیاں ملتی ہیں آپ کی یورسٹ کے، میں دے رہا ہوں، یہ ضرور لیں آپ، نہیں تو ڈائٹ سے لیں۔ چارٹ لیکچر نمبر 46 میں نے چارٹ دیا ہوا ہے، سبزیوں سے لینا چاہیے، نہیں تو گولیاں ضرور لیں۔ اومیگا 3 آپ کو لینا پڑے گا، وٹامن D3 K2 لینا پڑیں گے، یہ لیکچر ہیں سارے۔ اور یہ بریدنگ ایکسرسائز، اس کو عادت ڈالیں، سارا اس کو بنائیں، اور 7.5 سے 10,000 قدم ڈیلی واک کریں۔ ساری عمر یہ 90% بیماریاں جتنی میں نے بتائی ہیں کبھی آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی، گارنٹی ہے۔ اور ہمارا یہ دیسی ادرک، یہ ہلدی اور یہ پیاز اور یہ گارلک، یہ نہ چھوڑیں، اس کو لائف میں شامل رکھیں۔ یہ ریفرنس ہے میرے سارے، ان کو یہ مین ریفرنس ہے ڈاکٹر کین بیری کا، یہ آپ دیکھ لیں، ساری سن لیں۔ یہ میگنیشیم کا ریفرنس ہے، پوٹاشیم۔ اور پھر میں یہ بتا دوں کہ ڈاکٹروں کا اجارہ ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صرف 3 مہینے میرے اس ڈائٹ پلان پہ، بات پہ عمل کر کے دیکھیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔